अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, आप सुन और देख रहे हैं रिफा FM 102.2। प्रोग्राम को कहते हैं वॉइस फॉर मेंटल हेल्थ। सामीन, इस प्रोग्राम में हम बच्चों की ज़हनी सेहत से मुतल्लिक आपसे गुफ्तगू करते हैं, नए मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। सामीन और नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम मौजू है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि माँ बाप बहुत परेशान नज़र आते हैं बच्चों की तालीमी कारकर्दगी के हवाले से। अक्सर बच्चों में ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, या उनको पढ़ने लिखने में मुश्किलात का सामना होता है। तो इस हवाले से आज हम तफसील से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे कौन कौन से मसाइल से गुजर रहे होते हैं और बच्चों की किस तरह से मदद की जा सकती है, इन मसाइल की क्या इकसाम हो सकती हैं, वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है। तो इस हवाले से हमारी तफसील से गुफ्तगू इस प्रोग्राम में जारी रहेगी। तो आपने इस लाजमी जो है इस गुफ्तगू से जो है वो फ़ायदा उठाना है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरूज मुजीब साहिबा, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी में अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा एबिलिटीज़ इग्नाइट एजुकेशनल फाउंडेशन में डायरेक्टर रिसर्च के तौर पर भी अपने जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उनको एक बार फिर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आज की जो है डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, एक बार फिर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम देखते हैं कि माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे जो है वो सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे। बच्चों को बहुत सारे उस वक्त जब उनकी यानी कि हम कहेंगे तालीमी कारकर्दगी जब जारी होती है या उनका तालीमी सफ़र जब होता है, तो उस लिहाज से उस दौरान उनको काफ़ी मसाइल भी होते हैं। तो आज हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, और ये ये इस्तिलाह है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है, और ये बच्चों की जो तालीमी कारकर्दगी है इसको कैसे मुतासिर करती है। बिल्कुल ठीक, बहुत अहम मौजू है और इस पे बात करने के लिए बुलाने का बहुत शुक्रिया अरीबा। दो तीन चीज़ें जो है मैं क्लैरिफाई करूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करके बताऊँगी अपनी ऑडियंस के लिए। पहले हम इसको लर्निंग डिसऑर्डर कहते थे और फिर लर्निंग डिसेबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। फिर हमारे कुछ एथिकल कोड्स हैं कि हमने, चूँकि अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रुझान हो गया है कि हम इंक्लूसिव लैंग्वेज बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं डिसेबिलिटी से ज़ाहिर होता है कि इनमें किसी किस्म की कोई कमी है, लेकिन ये इनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि ये दूसरे बच्चों से मुनफरिद हैं और इनका अपना एक स्किल सेट है, इनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, इनकी अपनी एक पहचान है। तो हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का वर्ड जो है वो भी लिटरेचर में आना शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बेसिकली जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल जो है उसमें एक कंडीशन है, और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो बेसिकली वो आपके ब्रेन से और उसके स्ट्रक्चर से और उसकी फंक्शनिंग से जो है रिलेट करती है। सो जब हम बेसिकली होता ये कि माँ बाप को इस चीज़ का पता तब चलता है जब बच्चे एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन लिया और पता चला कि वहाँ पर जैसे बकाया तमाम बच्चे जिस तरह से लिख पा रहे हैं चीज़ों को, ये बच्चे उस तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं, ये बच्चे उस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे, या जिस तरह से बकाया बच्चे रीड कर पा रहे हैं मटेरियल को, जो उन्हें कंटेंट दिया गया है वो उस तरीके से रीड नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली दिमाग के वो हिस्से जो कि आपके इन तमाम प्रोसेस को, जैसे रीडिंग, राइटिंग, जिसको हम ये कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको जो है रिट्रीव करना ताकि आप जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन कर सकें। सो ये चीज़ जो है ये इन बच्चों में मुनफरिद होती है। और एक चीज़ जो कि मैं तमाम सुनने वालों के लिए यहाँ पर वाज़ेह करना चाहूँ वो ये है कि एक पहले समझा जाता था कि इनके कुछ इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स होते हैं या जहानत की कोई कमी होती है जिसकी वजह से काम करने के मसले होते हैं, लेकिन अब जो है रिसर्च के बाद ये रिसर्च ने कंक्लूड किया है कि बेसिकली इन बच्चों में जहानत की कमी नहीं है। सो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट जो है वो एक अलग चीज़ है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उसमें जहानत की कमी नहीं है, लेकिन लर्निंग से कुछ आस्पेक्ट रिलेटेड हैं ब्रेन के जो कि उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से एटिपिकल बच्चों में काम करते हैं। सही है। जैसे कि आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हवाले से तज़किरा किया और ये भी बताया आपने कि वालिदैन को बहुत ही लेटेस्ट स्टेजेस में ये पता चलता है या उनको इल्म नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि हम बारी बारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हवाले से तफसील से गुफ्तगू करें कि ये कौन कौन सी किस्म की होती हैं। जैसे हम सुनते हैं डिस्लेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है, तो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से आप बताएँ कि ये इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। अच्छा, इसमें एक और बात की मैं यहाँ पर अरीबा वजाहत करूँगी कि अब ऐसा नहीं है कि बहुत
لیٹر سٹیج پہ، جیسے 3.5 سال کا بچہ جو ہے اسکول میں ایڈمٹ ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے سوشل سسٹم کا بچہ جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر اس کو روزانہ پڑھنا بھی ہے اور روزانہ جو ہے کوئی اس کو ورک شیٹ بھی ملے گی، اس نے اس پہ کام بھی کرنا ہے. لیکن جو ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. جیسے کچھ بچے ہیں جن کو لفظ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو پہچاننے میں ان کی پروننسیشن مسئلہ ہے، وہ الفاظ کو ٹھیک طریقے سے پہچان نہیں سکتے، پروناؤنس نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن کے کچھ ایشوز ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب بچہ ایک فارمل اسٹرکچرڈ اسکول سسٹم میں جاتا ہے. جہاں تک اس کی مختلف اقسام کی یا مختلف ٹائپس کی بات ہے، تو اس میں ڈسلیکسیا جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے خیال سے سب لوگوں کو پتہ ہے، بہت ساری عوام کو پتہ ہے کہ ڈسلیکسیا کیا ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ڈسلیکسیا پہ موویز وغیرہ بھی جو ہیں وہ بن چکی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسلیکسیا جو ہے بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ریڈنگ اس کو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر بچہ جو ہے الفاظ کو پہچان نہیں رہا، اس کی پروننسیشن جس کو ہم فونکس کہتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہے. یا ریڈنگ میں اکثر اوقات بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو الفاظ سمجھ نہیں آتے، اور وہ جیسے چھوٹے اسمال بی لکھا ہوا ہے وہ اس کو اسمال ڈی سمجھیں گے. اچھا، پھر اس میں جو ایک چیز جو ہے پھر یہ چیزیں ان کی رائٹنگ میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بی کو ڈی لکھ دیا، تو جب آپ ان کی اگر انگریزی کی کاپی چیک کریں گے تو اس میں ایسے الفاظ جو کہ شیپ میں ایک طرح کے ہیں یا جن کا ساؤنڈ ایک طرح کا ہے، تو آپ کو انٹرچینجبلی لکھے ہوئے نظر آئیں گے. تو اگر آپ کاپی دیکھیں اردو کی یا انگریزی کی تو اس میں آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ بچے کو اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ اس نے بی لکھنا تھا یا اس نے ڈی لکھنا تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے بہت ریئر کیسز میں، لیکن اس کو مرر رائٹنگ ہوتی ہے کہ جس میں بچہ بالکل جو ہے وہ الٹا لکھ دیتا ہے کسی لفظ کو. جیسے واز لکھنا تھا WAS تو اس نے SAW سو لکھا ہوا ہے. یہ ریئر ہے لیکن یہ بھی ڈسلیکسیا کا پارٹ ہے، مرر رائٹنگ. پھر اس کے علاوہ جو ہے ڈسگرافیا جو ہے، جس کو ہم رائٹنگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی کہتے ہیں، جس میں بچوں کو لکھنے میں جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. اکثر اوقات یہ بچے وہ ہیں کہ جن کی رائٹنگ آپ کاپی کھولیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ان کی کوارڈینیشن کا بھی اس میں ایشو ہوتا ہے. اور جیسے ہم اگر ہمارے سامنے اگر میں صفحہ ایک اٹھاؤں، کیونکہ ہمیں کچھ آڈینس جو ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور اگر میں آپ سے اس بلینک پیپر پہ لکھنے کا کہوں تو آپ کی ایک سینس ہے کہ یہ لائن سیدھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یا الفاظ کے اندر کتنا وقفہ ہے یا کتنا وقفہ نہیں ہے. تو ان بچوں میں یہ اس چیز کا شعور جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یا ان کا جو ہے وہ دماغ جو ہے ان کو وہ شعور نہیں دیتا کہ اب انہوں نے سیدھی لائن میں لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم نے ایک بلینک پیج اٹھایا نا، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری جو کاپیز آتی ہیں بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، وہ بلینک نہیں ہوتی، اس پہ لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے انگریزی کے لیے ہم شروع میں بچے کو 4 لائن دیتے ہیں، اوپر اور نیچے پنک، اور درمیان میں چھوٹے تھوڑے گیپ کے ساتھ جو بلیک 4 لائنز والی جو کاپی ہوتی ہے. یا ہم جب میتھس کراتے ہیں شروع میں تو ہم نے ڈبوں والی کاپیز. تو اگر ہم دیکھا جائے ایک بچے کی مینٹل کیپیبلٹی کے لحاظ سے تو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں کہ اس کو ڈبوں والی کاپی دی ہوئی، اسے پتہ ہے کہ ایک ڈبے میں ایک جو ہے وہ لفظ آئے گا، دوسرے ڈبے میں دوسرا لفظ آئے گا. لیکن بہرحال ان بچوں کے لیے ان ڈبوں میں لکھنا یا اس لائن کو اچھے طریقے سے پرسیو کرنا وہ بھی مشکل ہے. کچھ الفاظ یہ بالکل اوپر لے جائیں گے، کچھ الفاظ بالکل نیچے لے جائیں گے، کچھ الفاظ بالکل چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں. پھر اس کے علاوہ ان بچوں میں جو ہے جو ان کی مسل کوارڈینیشن ہے اس کا بھی سم ٹائمز ایشو ہوتا ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا فائن موٹر موومنٹ، جیسے آپ نے باریکی سے کوئی کام کرنا ہے اور پینسل کو گرپ کرنا ہے بچے نے، تو اس میں بھی اس کو ایشوز آ سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے. اور اگر ہم ڈسگرافیا کو دیکھیں تو کوارڈینیشن کا جو ہماری لرننگ ڈسیبلٹیز ہے اس میں ایک اور ڈس آرڈر بھی جو ہے موجود ہے جس کو ہم ڈسپریکسیا کہتے ہیں. وہ بھی جو ہے مسل کوارڈینیشن کا ایشو ہے، لیکن وہ ڈسگرافیا کا جو ایشو میں بتا رہی ہوں نا لکھنے کا، اس سے بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ اگر کوئی بچہ جس کو ڈسپریکسیا ہے اس کی تمام تر مسل کوارڈینیشن کا ایشو ہوگا، اس کو چلنے میں، اس کو اپنی فائن موٹر موومنٹ، چاہے وہ لکھائی میں شامل ہے یا کسی اور چیز میں شامل ہے. جیسے آپ سٹیپ لیتے ہیں، جیسے کوئی بچہ جو ہے ایک ڈانس کا ایک سٹیپ ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ اس کے لیے وہ مسل کوارڈینیشن جو ہے وہ بھی مسئلہ ہوگی. تو ہر طرح کی فائن موٹر موومنٹ جو ہے اس بچے کے لیے پرابلم ہوگی. اور پھر جو ایک آخری جس کا ہم اس پروگرام کے ذریعے ذکر کریں گے وہ ڈسکیلکولیا
جو ہے وہ کیلکولیشن سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیفیکلٹی ہے، کہ میتھمیٹکس جیسے بچے کرتے ہیں نا وہ ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جیسے شروع میں جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو بچوں کو ہم آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ ٹیلیز ہم نے بھی وہ لگائی ہوئی ہیں کہ 5 بنانا ہے تو 4 لائنز اور پھر اس کو ایک کٹ لائن کرتی ہے. تو یہ بچے جو ہیں عام طور پہ جو نیورو ٹپیکل بچہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ وہ بچے ہوں گے جن کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز کو کرنا، کیونکہ دیکھیں کیلکولیشن میں نا اگر آپ مجھے کہتے ہیں 2+4 تو اس انفارمیشن کو آئی ہیو ٹو ہولڈ ان مائی برین فار سم ٹائم کہ 2 ہوگا 4 ہوگا اور پھر اس سے مل کے کیا بنے گا. تو یہ والی پروسیسنگ جو ہے ان بچوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انیشل لیول پہ ان کے لیے اس میں مشکلات آتی ہیں. صحیح. جس طرح سے آپ نے کافی جو ہے ڈسیبلٹیز کا ذکر بھی کیا، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بھی بتائیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہے والدین کے لیے اویئرنیس، ان کے لیے آگاہی. تو میں چاہوں گی کہ آپ علامات پر بھی ذکر کریں، جیسے کہ کچھ علامات اس کا جو ہے وہ آپ نے تذکرہ بھی کیا، لیکن یہ بتائیں کہ عام علامات کیا ہیں اور والدین یا اساتذہ کیسے نوٹ کر سکتے ہیں ان کی ہیبٹس میں. اچھا، اس کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے اسکول گوئنگ بچوں کا 3-3.5 سال کی عمر میں ہم نے ذکر کیا، آپ کو سیدھی سی ایک نشانی یہ ہے کہ اس عمر میں آپ اس بچے سے جو توقع رکھتے ہیں کہ اس کی رائٹنگ، اس کی ریڈنگ یا اس کی کیلکولیشنز ایسی ہوں گی، اس بچے کی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایک پیور لرننگ ڈیفیکلٹی کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی بھی کوموربیڈیٹی نہیں ہے، کوموربیڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے اندر کوئی اور بھی جو ہے ڈس آرڈر ہو، جیسے اکثر اوقات انٹلیکچوئل ڈیفیکلٹی جو ہے بچوں میں ہوتی ہے، تو اس میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنی ذہانت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بچہ اس چیز کو پروسیس کرے، لیکن اس کے اندر بقایا کام وہ ٹھیک کر رہا ہے، بقایا علامات ٹھیک ہیں، بقایا جو اس کی گروتھ ہے، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس بیس پہ جو آپ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ تعلیم میں بھی یا وہ کیلکولیشنز میں، ریڈنگ رائٹنگ میں اچھا پرفارم کرے گا، وہ بچہ وہ آپ کو رزلٹ نہیں دے پاتا. تو جو اکیڈیمک پرفارمنس ہے، جو بچے کے فونکس ہیں، وہ ایک کردار، اہم کردار ادا کرتے ہیں، جہاں پر پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے، جہاں پر ٹیچرس کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ یہ ایسا جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق نہیں چل رہا. اچھا، ایک چیز اریبہ جو ہم اس میں جو ہم کہتے ہیں نا نیورو ٹپیکل یا نیورو ڈائیورس بچے جو ہیں، اس میں ہمارے سماجی طور پہ ہم نے ڈیولپمنٹل، پہلے بھی ہم نے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ مختلف وقت پہ مختلف توقعات ہمیں پتہ ہیں، ہمیں ریسرچ بھی بتاتی ہے اور ہمیں ہمارا معاشرہ بھی بتاتا ہے کہ 9 سال کا بچہ جو ہے، 9 ماہ کا بچہ وہ کیسے رسپونڈ کرے گا، 12 ماہ کا بچہ کیسے رسپونڈ کرے گا. تو بس یہ ہے کہ یہ تعلیم کے معاملے میں ان چیزوں کو ویسے رسپونڈ نہیں کرتے. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بچہ خود بھی ایک اپنے سوشل کمپیرزن میں بھی تو جاتے ہیں نا، جیسے اگر سب بچوں نے ہاف آور میں کام کمپلیٹ کر لیا اور میں نے نہیں کیا، تو وہ بچے کی فرسٹریشن، بیہیورل پرابلمز، پھر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اسکول کیسے وہ اسکپ کرے، ایکسکیوز کرنا، بلیم کرنا دوسروں کو کہ ٹھیک نہیں پڑھا رہی، ٹیمپر ٹینٹرمز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں کہ پیرنٹس اس کا بھی سامنا کریں گے، اور انہی چیزوں کا سامنا جو ہے وہ ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ بتائیں کہ اگر والدین کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ بچہ کسی نہ کسی لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں کہ بچہ تعلیمی کارکردگی بہتر نہیں دکھا پا رہا، یا جو جس طرح آپ نے وقت کی بات کی، ٹائم ڈیوریشن کی، اس پہ پورا نہیں اتر رہا، تو پھر کیسے اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ کہ کیا اس کے لیے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی اسیسمنٹ کی جاتی ہے بچوں کی؟ بالکل ایسے ہی کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ والدین جتنے سن رہے ہیں، جتنے ٹیچرز اس وقت سن رہے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے، جو کہ ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں بینگ اے لے مین پرسن، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیک کر لینا ہوتا ہے کہ بچے کا کوئی ENT کا ایشو تو نہیں ہے. جیسے بچہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائری اپنی کمپلیٹ کر کے نہیں لاتا، یا یہ بہت زیادہ وقت لگاتا ہے کام کرنے میں، تو ہماری جو سب سے پہلی انسٹنکٹ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کی آنکھوں کے ساتھ میں بھی کوئی مسئلہ ہو. کیونکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے جن کی شروع سے نظر کمزور ہوتی ہے، ان کی
آئی سائٹ کا ڈائگنوسس اسکول جانے سے پہلے ویسے ہی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا کیسی نظر آ رہی ہے, تو وہ اس کو ویسے ہی دیکھتا ہے اور وہ سلو پھر کام کرتا ہے جب وہ اسکول میں چلا جاتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے, اگر اس کے کوئی کان کے مسائل ہیں, انفیکشنز ہیں جس کی وجہ سے اسے سنائی نہیں دے رہا, کسی قسم کا اس کا آنکھ کا مسئلہ ہے, یا کسی بھی قسم کا اور ہیئرنگ کوئی ایشو جو بھی ہے, جس کو آپ نے بیسیکلی جو فزیکل روٹ کاز ہو سکتے ہیں نا اس قسم کی ڈیفیکلٹی کے یا لو پرفارمنس کے, ہم نے وہ جو ہیں اس کو پہلے رول آؤٹ کرنا ہے. تو یہ پیرنٹس خود بھی کر سکتے ہیں, ٹیچرس خود بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں. لیکن ونس یو گیٹ دی پوائنٹ, تو آپ یہ دیکھیں کہ بچے کا ایکچوئل ایشو جو ہے وہ کیا آ رہا ہے. جیسے ڈسلیکسیا میں جو بچے ہیں جن کو ٹیکسٹ کو پڑھنے میں پرابلم ہوتا ہے یا کچھ خاص الفاظ کی ادائیگی میں پرابلم ہوتا ہے, تو کلاس میں ان کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر انہیں ریڈنگ دی جائے گی نا کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں, تو وہ شائع فیل کریں گے, وہ اوائڈ کریں گے, کیونکہ ان کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن ہے کہ انہیں پڑھنا نہیں آ رہا یا خاص الفاظ کی ادائیگی نہیں آ رہی. یا ایسا بھی ہوتا ہے اگر وہ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ورڈز کو اسکپ کر دے اور ٹیچر کہے کہ تم نے یہ فلانا ورڈ نہیں پڑھا, اور وہ کہے کہ مجھے نظر نہیں آیا, میں نے دیکھا نہیں, بس جو بھی بہانہ وہ بنائے گا بہرحال اپنے آپ کو اس وقت سیو کرنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی بچے کا ایشو کہاں ہے. اگر اس کی آنکھوں کا, کان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے مطابق جو ہے پھر آپ اوبویسلی سائیکالوجسٹ سے آپ کانٹیکٹ کریں گے, کیونکہ ان کے جو ہیں ویلڈ اسیسمنٹس موجود ہیں, اس کی بیسس پہ وہ بچے کو اسیس کریں گے. پھر ایک جو اسیسمنٹ کا ایک بہت زیادہ رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بچہ اس وقت اس میں کس لیول کی یا کس انٹینسٹی کی ڈیفیکلٹی موجود ہے, وہ مائلڈ ہے یا وہ ماڈریٹ ہے یا وہ سویئر ہے. تو سویئر ہے تو سویئر کا تو یہ کہ سویئر کی تو ایک آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا نا کہ دیر از این ایشو, کیونکہ وہ ایک ہیوج ایشو ہوگا. لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مائلڈ کو ہم ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہوتے. جیسے بچہ سب چیزوں میں اچھا ہے, کچھ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میتھمیٹکس یا اسٹیٹس کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں, تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان کا کوئی مائلڈ لیول کا ایشو ہے. سم ٹائمز اس کو اٹیمپٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن بہت پروفیشینٹلی اٹیمپٹ نہیں کرتے. سو ہم نے بہت کینلی دیکھنا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے. ڈسگرافیا کے جیسے ہم نے کہا ہے, تو ڈسگرافیا کی آپ بک کاپی کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رائٹنگ از ناٹ میکنگ سینس فار یو. سو اس کے مطابق وی نیڈ ٹو کنسلٹ سائیکالوجسٹ, جو کہ اس بچے بھی کام کرے گا. ہو سکتا ہے کہ بچے کو انڈیویجولائزڈ پلان کی ضرورت پڑے. بچے پہ آپ کو ایک نیورو ٹپیکل جو بچہ ہے آپ کا, اس کے مقابلے میں جو بچہ لرننگ ڈیفیکلٹی کے ساتھ آ رہا ہے اس پہ آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر اس کی ریڈنگ کا ایشو ہے تو آپ کے اگر بقایا بچے خود ریڈ کر لیتے ہیں چیزوں کو, تو آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہو سکتا ہے آپ کو اسیسمنٹس دیکھنی پڑیں, آپ کو اسٹوریز کوئی چوز کرنی پڑیں. جیسے کم الفاظ کی اور پکچر بڑی ہوتی ہے, کم الفاظ ہوتے ہیں, آپ نے اس بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا, آپ نے اس کو پڑھانا ہوگا. سو آپ کے بچے کا ایک انڈیویجولائزڈ پلان بنے گا اس کی تمام تر کارکردگی کو دیکھتے ہوئے, ڈیفیکلٹی کو دیکھتے ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی پڑیں گی. سائیکالوجسٹ تک ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا مینجمنٹ پلان بچے کے لیے بنے, تو ہمیں اس کے لیے ریلیونٹ جو انڈیویجول ہے اس سے اسیسمنٹ بھی کروانی ہے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے. بالکل. اچھا, آپ نے جیسے کہ میتھس اور اسٹیٹس کی بات کی, تو مجھے اپنے اسکول کے دن یاد آ گئے کہ مجھے میتھس جو ہے بہت مشکل لگتا تھا اور بہت برا بھی لگتا تھا. لیکن اکثر میرے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب بھی بچے ایسا بیہیویئر شو کرتے ہیں تو والدین کا اور ٹیچرس کا ایک ہی حربہ ہوتا ہے کہ بچوں پہ سختی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے لحاظ سے تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رزلٹ بھی اس کے ملتے ہیں. تو ایز اے سائیکالوجسٹ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ سختی کے بعد جو ہے بچوں کے رزلٹ اگر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ اس کو آپ کیسے جو ہے وہ بریک ڈاؤن کریں گے؟ دیکھیں, اگر سختی آپ کے مطابق سختی ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ جو ہے ہم مذاکرات کر کے اور جو ہے چیزوں کا حل کریں. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر اوقات بچے جب ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں 8th 9th 10th کلاس کے, کبھی ہم کاؤنسلنگ سیشنز کے لیے, کبھی ہمیں کالجز اور اسکولس بلاتے بھی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سرٹن سبجیکٹس ہیں جن کے ٹیچرز بڑے وہ بھی سخت تھے. ٹھیک ہے, تو ایسے بھی تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو, اب جیسے میتھس میں جو کوئی غلطی ہے
اس کے کمپیریزن میں جو آپ کی اردو کی غلطی ہے اس کے کمپیریزن میں جو میتھ کی غلطی آپ کو زیادہ, کیونکہ کیلکولیشن زیادہ جلدی پتہ بھی چل جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک غلطی ہوتی ہے تو آپ کا پورا کوشچن بھی غلط کر دیتی ہے, جبکہ اردو میں اگر آپ نے انگریزی میں لٹریچر میں کوئی غلطی کی ہے تو پورا کوشچن جو ہے وہ آپ کا غلط نہیں ہوتا. سو دا تھنگ از کہ اس وجہ سے جو اسٹیٹس اور کیلکولیشن والے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس پہ ہمارا دھیان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں ایکچولی اس وقت بھی ہم نے فوراً ڈائگنوسس کی طرف کبھی بھی نہیں جانا, یہ تو ہم ہر اپنے پروگرام میں بات کرتے رہے, لیکن یہ ہے کہ بچے کو اتنا اعتماد میں لیں کہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ابھی مجھے بھی اپنی میتھس کی ٹیچر جو یاد ہیں, ماشاء اللہ شی واز سو اسکلفل کہ انہوں نے کبھی کلاس میں کیلکولیٹر یوز نہیں کیا. ہم کیلکولیٹر پہ لگے ہوتے تھے تو وہ اس وقت وائٹ بلیک بورڈ ہوا کرتا تھا, تو اس پہ وہ بائی ہینڈ جو ہے وہ کیلکولیشنز کر چکی ہوتی تھیں. سو ہمیں لگتا تھا کہ ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے اور ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی. تو اگر یہ مشکل ہے تو یہ اس کے لیے ایکسٹرا ٹائم دینا, یا بچے کو خود سے پڑھ کے آپ نے اس کو سمجھایا, یا آپ اس کے لیے آپ نے ایک اچھی ٹیوشن کا بندوبست کیا, یا کسی بڑے بہن بھائی سے جس کا اپنا میتھس اچھا ہو اس کے ساتھ اس کو بٹھایا کہ وہ سمجھائے, تو یہ تو عام طریقے ہیں جو ہم کرتے ہیں, اور اس سے میرا خیال سے پرابلم ریزالو بھی ہو جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہو. میرے خیال سے ٹیچرز کو بھی پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس حوالے سے جب آپ بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی, اور بچوں کو بار بار بھی سکھانا پڑتا ہے, ریپیٹیڈ کوشچنز بھی آ رہے ہوتے ہیں, ان کی کیوریز بھی آ رہی ہوتی ہیں, انکویزیٹیو بھی ہوتے ہیں وہ. تو اس لحاظ سے مزید ہم ڈسکشن کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. سامعین و ناظرین, اس وقت آپ ایک اور سن رہے ہیں پروگرام وائس فار مینٹل ہیلتھ, اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عروج مجیب صاحبہ, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں زیبس یونیورسٹی میں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج ہم لرننگ ڈسیبلٹیز کے حوالے سے بات کریں کہ جو بچوں کو اپنے تعلیمی سفر میں, اپنی تعلیمی کارکردگی میں جو پڑھنے اور لکھنے کے حوالے سے جو مشکلات ہوتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, اس کی اسسمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے, والدین کا کیا کردار ہے, اساتذہ کا کیا کردار ہے, اور اس حوالے سے جو ہے ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے. اچھا مس عروج, ہم ایک اور آج کل ہم ایک نقطہ ایک نیا جس کا آغاز ہوا وہ اسکرین ٹائم, یا جو اسکرین جو ہماری زندگی میں اس کا ایک انٹر ہو چکی ہے اسکرین, اور ہر چیز ہم زیادہ تر ورچولی ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشنل کانٹینٹ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ ہو. اس کا میرے خیال سے ہماری زندگی میں ایک بہت ہی بڑا اب رول ہو گیا, جس کی وجہ سے ہمیں اب ہر ڈسکشن میں اس کو شامل بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ بتائے گا کہ جو طویل اسکرین ٹائم ہے, بہت زیادہ لمبی ڈیوریشن کے لیے آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں بچوں کے لیے کارٹونز موجود ہیں, سیریز موجود ہیں. یہ بتائے گا کہ اس مٹیریل کے ساتھ انٹریکشن جب بچے کا ہوتا ہے تو کیا اس میں لرننگ ڈسیبلٹیز کے آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں, یا لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ اگر یہ بچہ اسکرین ٹائم کو بھی اگر ہم ایڈ کر دیں تو اس پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اچھا, لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے, جیسے ہم کسی اپنے پروگرام میں آٹزم یا ایکوائرڈ آٹزم کا ذکر کریں گے جہاں پر کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہو جاتے ہیں بچوں کے, ہاں تو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ بچوں کے شروع ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم لرننگ ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اٹ میں کم وتھ کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز اور ناٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ جو کہ کسی لرننگ ڈیفیکلٹی کا شکار ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن پرابلم بھی ضرور ہی ہو. لیکن بہرحال ہم نے کرنا کیا ہے, جیسے ہم نے بھی ذکر کیا نا کہ ڈسلیکسیا میں فونکس کا ایشو ہو سکتا ہے, تو تھوڑا سا ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے. اسکرین ٹائم جو ہے, چاہے ہم لرننگ ڈسیبلٹی کی بات کریں چاہے ہم لرننگ ڈسیبلٹی کی نہ بات کریں, کوئی ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے, اسکرین ٹائم اٹ سیلف جو ہے دیٹ از اے ڈینجرس تھنگ, اب آنکھوں کے لیے بھی دماغ کے لیے بھی. اور جس طرح سے بچے انفارمیشن کو اتنی دیر اسکرین کو دیکھ کے پروسیس کرتے ہیں, جو نیورو ٹرانسمیٹر جو ہمارا دماغ جس طرح سے فنکشن کرتا ہے, یہ ہر انڈیویجول کے لیے جو ہے یہ خطرناک چیز ہے, اور یہ صرف بچوں تک نہیں, یہ ڈرس کے لیے بھی خطرناک ہی چیز ہے. سو لرننگ اگر ہم ڈیفیکلٹیز کی بات کریں تو ہاں, پیرنٹس کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت انہیں کرنی پڑے گی. دے شوڈ کم اپ ود دا پروگرامس جہاں پر بچوں کی فونکس بہتر ہو سکیں. جیسے مجھے اپنے بچپن کا پروگرام یاد ہے کہ کھل جا سم سم جو پروگرام تھا, اس میں وہ جو ہے باقاعدہ بہت واضح طور پہ الفاظ کو بیان کرتے تھے. انہوں نے جب الفابیٹس کا کانسیپٹ دینا ہوتا تھا تو اس پہ پوری رائمز موجود تھیں. تو یہ جو رائمنگ جو ہے, جیسے لرننگ ڈیفیکلٹی کے ساتھ جو بچہ ہے اس کے لیے ویسے بھی ایک اچھی ٹیکنیک ہے کہ اسے رائمنگ کے تھرو جو ہے پروننسیشن فونک سکھائے جائیں. تو اس میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایجوکیشنل جو کانٹینٹ ہے بچہ اس کو دیکھے.
انٹرٹیننگ کنٹینٹ بھی بچے نے اوبیسلی دیکھنا ہے، کیونکہ جیسے ہم ابھی میتھس کی ڈیفیکلٹی کی بات کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچے کی کوئی لیکنگ ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہر وقت اب اس نے یہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے اسے آپ ہر وقت رائٹنگ پہ لگائے رکھیں گے تو تبھی وہ ایکسیلنٹ رائٹنگ کرے گا. بٹ دا تھنگ از دیر شوڈ بی اے گڈ combination of support for writing and for entertainment and educational programs. So آپ نے جو بچوں کو ٹائم دیا ہے اس میں آپ نے لامحالہ ان کے لیے جو ہے ریسٹرکٹڈ جو اسکرین ٹائم ہے وہ ان کا ہونا چاہیے. آپ ان کی اسکیجولنگ کر سکتے ہیں. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے بات کی کہ ڈانٹتے ہیں تو اچھا رزلٹ آتا ہے، لیکن دا تھنگ از کہ آپ اس کے لیے ری انفورسمنٹ بھی رکھیں. جیسے آپ بچہ کوئی چیز آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ اچھا اس دفعہ اچھا رزلٹ آئے گا تو ہم جو ہے آؤٹنگ پہ چلیں گے، یا آپ اس کو کوئی چیز کوئی گفٹ کا پرومس کرتے ہیں اور پھر وہ آپ پورا بھی کریں. سو کنٹینٹ جو ہے اسکرین ٹائمنگ کا، اسکرین ٹائم کو ریسٹرکٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ بچہ جو ہے آپ کا کس طرح سے کنٹینٹ دیکھے گا جو کہ اس کو اس ڈیفیکلٹی میں جو ہے وہ ہیلپ کرے. جیسے اگر کسی کو رائٹنگ کا ایشو ہے تو کوئی ایسا پروگرام جو کہ اس کو بنتا ہوا نظر آئے، جہاں پر ڈبلیو لکھنا ہے تو ڈبلیو جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر ہم جب اور بھی اس کی آگے جا کے ٹیکنیکس کی بات کریں گے تو آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں، بچہ خود اس کو ویژولائز کرے تاکہ جو اس کا اپنا بھی جو ڈیفیکلٹی جو آ رہی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کیٹر ہو جائے اور اس بچے کی انٹرٹینمنٹ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے. اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کافی اس حوالے سے آپ نے ٹپس بھی دی ہیں، یہ آپ نے کچھ چیزیں بھی والدین کے لیے شیئر کی ہیں، اساتذہ کے لیے شیئر کی ہیں، تو میں چاہوں گی کچھ جنرل سی آپ ٹپس بھی شیئر کر دیں، یا کوئی ایسے ابتدائی اقدامات کہہ لیں یا کچھ ایسی ایڈوائزز جو اساتذہ کو اپنانی چاہیے، والدین کو اپنانی چاہیے، تاکہ اپنے بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹی سے بچا سکے. اور اگر ان کے بچے لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. نارملی آپ کچھ ایسی ہدایات دے دیں والدین کے لیے. اچھا دیکھیں، اب تو ہم چونکہ 2025 میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس تو بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں. جیسے جہاں پر اگر آپ جب یہ بات کرنی تھی تو میرے ذہن میں ڈسگرافیا کا ایشو آیا. ڈسگرافیا کے بچے جو ہیں جن کی رائٹنگ ایشوز ہیں، ان میں سے بہت سارے بچوں کا یہ ایشو بھی ہوتا ہے کہ پینسل ٹھیک طریقے سے جس عمر میں پکڑ لینی چاہیے اس عمر میں وہ نہیں پکڑ پا رہے ہوتے اور اس کو ٹھیک طریقے سے لکھ نہیں پا رہے ہوتے. تو پچھلے دنوں میں کوئی ایک ایڈ آ رہا تھا فیس بک پہ، اس پہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک پینسل کے اندر ایک ہولڈر ہے کہ وہ لگا دیں اور بچے کی جو ہے وہ اس میں انگلیاں وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ بچے کی انگلیاں جو ہیں ادھر ادھر نہ ہوں اور وہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. سو یہ چھوٹا سا ٹول ہے، مجھے اس ٹول کا خیر نام اس وقت نہیں پتا کہ وہ کیا ٹول ہے، لیکن اس طرح کی ٹولز جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہم اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو یہ لیس ایکسپینسو چیزیں ہیں، ہم اس کو خرید بھی سکتے ہیں اور ہم اس میں بہتر بھی کر سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہیں بچے کی فونکس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. جیسے سی اور کے جو ساؤنڈز ہیں اگر وہ اس کو مکس کرتا ہے تو آپ نے جو ہے سی بنایا اور ساتھ آپ نے اس کو ساؤنڈ سکھایا، لیکن یہ محنت والا کام ہے. آپ کو بچے کو ایکسٹرا کی اسکولنگ کے بعد جو ہے آپ کو لے کے بیٹھنا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ جو بہت افیکٹو لرننگ ڈیفیکلٹیز میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اور جو کہ شاید کچھ لوگوں کو میرے بات کرنے سے تارے زمین پہ جو ہے اس مووی سے بھی یاد آئے. جیسے اس میں جو مین کریکٹر تھا اس کو نمبر 8 بنانے کا مسئلہ تھا، ڈسگرافیا کا ایشو تھا. تو اس میں جو ہے ملٹی سینسری ٹیکنیک جو ہے وہ اگر ٹیچرز کے پاس ریسورسز موجود ہے وہ بھی یوز کر سکتی ہیں، پیرنٹس کے پاس ریسورسز موجود ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. سو ایسا بچہ جس کو 8 کا فگر ڈرا کرنا مشکل ہے اور اس کو پین پکڑا کے ہی 8 کا فگر ڈرا کرنے سے زیادہ ایک اچھی ٹیکنیک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی باؤل میں جیسے ریت یا کوئی ایسا کانٹینٹ لیا ہوا ہے اور اس میں بچہ جو ہے اس کو بار بار ڈرا کرے تو وہ اس بچے کے لیے جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے. ملٹی سینسری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صرف ٹیچر کو بورڈ پہ بناتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس وقت وہ صرف اپنی ویژول سینس کو یوز کر رہا ہے، لیکن جب وہ خود سے ریت پہ بنا رہا ہے تو اس کی بہت ساری سینسز جیسے کہ اس کی نظر بھی جو ہے اس میں استعمال ہو رہی ہے، کنیستھیٹک سینس جو کہ آپ کی اسکن کے ساتھ جب چیزیں لگتی ہیں اس سے آپ کو جو آتی ہے ٹیکٹائل سینسز جسے ہم کہتے ہیں. تو جب وہ لکھے گا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ریکگنائز کر سکے گا فگر کو. سو ایسی چیزیں جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کو بہت لمبے ٹاسک نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے لیے ٹاسک کو بریک کریں، چھوٹی اس میں جو ہے وہ کریں. اچھا پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے بچے کی اسٹرینتھ بیس جو ہے پیراڈائم اس پہ چلنا ہوتا ہے.
یہ تو لیکنگ ایریاز ہیں نا, اور لیکنگ ایریاز پہ جب ہم ایک بچے سے پورا دن لیکنگ پہ بات کریں گے تو آبویسلی وہ بچہ اس سے فرسٹریٹ ہوگا. تو جیسے اگر کسی بچے کو پین پسند ہے تو آپ اس میں جو ہے اس طرح کے اشکال بنانے کی یا بنوانے کی کوشش کریں جو کہ اس کے لیے بنانا مشکل ہے, تاکہ اس کی جو کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں یا اس کی جو چیزوں کو دیکھ کے اور سمجھنے کے ایشوز ہیں, ریکگنیشن کے ایشوز ہیں, وہ اس میں ریزالو ہو سکیں. تو چھوٹی چھوٹی ہم چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت سارے گیجٹس ہم لے بھی سکتے ہیں, بچوں کو ایسی چیزیں ہم دے بھی سکتے ہیں جس سے ان کی جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں اس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اور واقعی بہت سارے ٹولس موجود ہیں اس طرح کی, میرے خیال سے بکس بھی موجود ہیں جس میں جو ہے سرفیسز بھی ہوتے ہیں, پلین سرفیس ہو گیا, رف سرفیس ہوگا, اس کے کلرز بھی ہوتے ہیں. آپ کی فیلٹ بکس موجود ہیں جس میں بچہ جو ہے وہ فیل کر سکتا ہے اس آبجیکٹ کو, ایسی چیزیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں, اگر آپ خود سے فونکس نہیں کر رہے تو کتنی ایپس آپ کی موجود ہیں کہ اس میں ایک ورڈ اپیئر ہوگا اور پھر جو ہے وہ ساؤنڈ اس کا نکلے گا. ابھی اگر آپ پیانوز جو نئے نئے دیکھ لیں, اب تو وہ ریڈنگ پینس بھی آ رہے ہیں نا, کہ جس ورڈ پہ آپ نے رکھا تو اس کی جو ہے پروننسیشن یا فونکس جو ہے وہ خود بخود پلے ہو جاتے ہیں. تو دیر آر سو مینی تھنگز ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ٹیکنالوجی جو کہ ہم بچوں کے ساتھ ایزیلی جس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, جس طرح سے آپ نے ایپس کی بات کی تو میرے آج کے پروگرام کا آخری سوال بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی ہے, اور جس طرح سے ہم ایک جدید دور میں ہم زندہ ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم اس حوالے سے بھی بات کریں کہ مستقبل میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا ہم ٹیکنالوجی کو ہم مثبت انداز میں استعمال کر پائیں گے, اور بچوں کے لیے جو لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے لیے کچھ ایسا کانٹینٹ بنایا جا سکتا ہے, یا ٹیکنالوجی کے ذریعے ان سے کس طرح سے مدد لی جا سکتی ہے تاکہ ہم ان کی جو یہ جرنی ہے, جو تعلیمی سفر ہے, اس کو آسان بنا سکیں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصے پہلے کچھ اسکولز میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں اسمارٹ اسکرینس کا کانسیپٹ آپ نے سنا ہے. بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں اس پہ لیکن ایک مختلف رائے موجود ہے, جو کہ اسکرینس بھی لگی ہوئی ہیں اور مختلف گیجٹس بھی یوز کر رہے ہیں. تو جب ہم لرننگ ڈیفیکلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے گیجٹس جو ہیں وہ کلاس میں لرننگ کے لیے اس کو مہیا کرنا یا اس کو اکوموڈیٹ کرنا, یہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی ایسی تمام ٹیکنالوجی جو کہ اسپیچ کو ورڈ میں کنورٹ کرے یا ورڈ کو اسپیچ میں کنورٹ کرے اور بچوں کو سنائی یا دکھائی دے, تو یہ بھی جو ہے اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. پھر ابھی تک مجھے کسی ایسی چیز کا نہیں پتا, لیکن سے فار ایگزامپل ایسی ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر جیسے ہم نے ریڈنگ کا ایشو کہا کہ بچہ جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہے, ساتھ ساتھ کوئی ایسا ٹول ہو یا ایسی اپلیکیشن ہو جو اس کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر دی جائے اس کی پروننسیشن بہتر کرنے میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تمام ٹولز یوز کر سکتے ہیں, لیکن جب مین اسٹریم اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے جہاں پر بقایا بچے جو ارد گرد ہیں وہ ایک خاص رفتار سے کام کریں اور ایک بچے کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, تو وہاں پر ہمیں ٹیچرز کے ساتھ مل کے انڈیویجولائز پلانس جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اس وقت. تو چاہے اس میں گیجٹ کا یوز ہے, ٹیکنالوجی کا یوز ہے یا نہیں ہے, لیکن پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو انڈیویجولائز پلانس کی طرف جانا چاہیے. سو یس, ایپس آر دیئر اور اس کو مزید ایکسپلور بھی کیا جا سکتا ہے, اور وائی ناٹ. مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی بلٹ ہو جائے گی جہاں پر یہ جو بیسک ایشوز آ رہے ہیں لکھنے پڑھنے کے وہ آٹومیٹیکلی ریزالو ہو سکیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ہم آنے والے مستقبل میں ہم یہ امید واقعی رکھ سکتے ہیں کہ ایسی ایپس بچوں کے لیے آ جائے جو ان کی لرننگ جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس میں ان کی مدد کی جا سکے. جیسے بہت ساری ایپس موجود ہیں لینگویج لرننگ کے حوالے سے, تو میرے خیال سے مزید اس پر کام ہونا بھی چاہیے تاکہ جو بچے جو اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے. آج ہم نے بات کی لرننگ ڈسیبلٹیز کے حوالے سے کہ لرننگ ڈسیبلٹیز کیا چیز ہے, والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں, اور اساتذہ کو کن کن چیزوں کا جو ہے علم ہونا چاہیے. اس حوالے سے آج ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی. میرے ساتھ موجود رہی ڈاکٹر عروج مجیب صاحبہ, اور اس حوالے سے آج ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. سامعین کرام, آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام وائس فار مینٹل ہیلتھ, اور میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. آپ سے پھر ملاقات ہوگی وائس فار مینٹل ہیلتھ کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.